अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नसीम ज़हरा एट 8। नसीम ज़हरा आज नहीं है, आपके साथ इंशाल्लाह कल वो आएंगी दोबारा, और एक उनका जो प्रोग्राम होता है बड़ा इन डेप्थ प्रोग्राम होता है। सो आज जो हम बात करेंगे, हम जरा एक जनरलाइज एक पॉलिटिकल डिस्कशन, और उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिक्स हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स, उनके इलेक्शंस, आगे क्या होगा, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आज जो हमारी जो पॉलिटिक्स है अक्रॉस द बोर्ड, अगर एक कोई बात करता है उसका रिएक्शन दूसरे तरीके से आ जाता है, फिर वो रिएक्शन आता है, फिर उसके बाद आप कह लें कि एक्शन होता है। ये हम कब तक इस तरह अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे? एक गवर्नमेंट आई इस वक्त, ओके, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर पिछली भी गवर्नमेंट होती वो भी क्रिटिकल कंडीशन में होती, लेकिन हम इसको दोनों एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि इट इज़ नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? मेरे साथ इस वक्त ऑन DSNG हमारे पास मौजूद हैं राना एहसन अफजल खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके नौ तहरीके बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और उनके साथ हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आलिया हमजा मलिक। दोनों की डिस्कशन करेंगे अपने, इसलिए क्योंकि कुछ लोग अगर ज्यादा हो जाते हैं तो देन यू कांट रियली पुट योर थॉट्स थ्रू, योर ऑब्जर्वेशंस एंड ऑफ कोर्स योर व्यू पॉइंट। तो दोनों को अस्सलाम वालेकुम करते हुए मैं आपसे शुरू करता हूँ राना साहब, बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट। ये मुझे बताइए, बड़ी प्रोमिसेस हुई थी कि हम महंगाई पे आए हैं, हम इसको ठीक करेंगे, हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन इट इज नॉट सो। और ये आपका कसूर नहीं है, ना ही मैं पिछलों को कहूंगा, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड ये रिकवर नहीं कर सकी, जो मर्जी जो कह ले। बट व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम के जी उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच पीजे साहब। और यही इशू है पाकिस्तान का करंटली, इकॉनमी और जो महंगाई और वे फॉरवर्ड। देखें, हमें जब हुकूमत मिली तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सवेयर किस्म का क्राइसिस था, जो पिछले 18 से 2 साल तक एक आपको जो एक IMF प्रोग्राम को जो डिले करते रहे या उसके अंदर सीरियसली नहीं गए, या जो बजट्स दिए वो उसके मुताबिक नहीं थे, तो जो हमें गवर्नमेंट मिली उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि डॉलर्स की बिल्कुल शॉर्टेज थी और रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो चुके थे। और फिर उसके ऊपर से आपने जो एक इंटरनेशनल सिनारियो था कि जो कोयला है वो 5 गुना बढ़ चुका है अपनी जो 6 माह पहले कीमत थी, और आज इसी तरह जो तेल है क्रूड ऑयल, वो जो $50, $60, $70 पे रहा पिछले 2-3 साल, वो आज $100 से ऊपर ऑन एवरेज इस साल के शुरू से है। इसी तरह LNG जो हम $8 पे ख़रीदते थे, आज वो $42 पे है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए जो है, जो जिस तरह का बजट दिया गया है उसके अंदर हमें अपने खसारे कम करने पड़ रहे हैं, हमें अपनी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ रही है, और जो लॉसेस थे आपके, जिस तरह सर्कुलर डेट था जो 1100 अरब से 2500 अरब पे चला गया, तो वो उनके लिए भी करेक्शन वहाँ हमें जो है वो लानी पड़ी। और यही करेक्शन अगर पहले आ जाती तो इस तरह शायद एक दम से धमाका ना होता, जो अभी एक प्राइस राइजेस और प्राइस इंक्रीजेस जो हमें करनी पड़ रही हैं, तो वो करेक्शन साथ साथ करते रहें। तो अब जो हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है कि जिसमें हम बहुत हाई ग्रोथ की तरफ शायद ना जाएं, क्योंकि जब आप जाते हैं तो फिर आपको जो है वो ये फिस्कल डेफिसिट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट्स, तो इस साल और ये जो अगला पूरा साल है हमारी कोशिश है कि हम फिस्कल डिसिप्लिन लाएं, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 5% से नीचे रखें। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट को भी जो है वो हम 2% ऑफ GDP की ऊपर जो है वो काबू करने की कोशिश करें, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं, जहां जो है वो हमारा कोशिश करें कि रुपया जो है वो भी ना डीवैल्यू हो, उसको बल्कि अभी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये आगे वे फॉरवर्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने अपना इंट्रो में कहा, जो सबसे अहम है कि ये जो एक नाजुक या कह लें मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो ये हमारा जो निज़ाम है पार्लिमानी जमहूरियत का, जिसमें गवर्नमेंट होती है और अपोजिशन होती है, और उसका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, जो कुछ चीज़ों के ऊपर एक मिनिमलिस्टिक एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है कि इसके ऊपर आप सियासत नहीं करते, आप एक दूसरे के साथ
تعاون کرتے ہیں, مشاورت بھی ہوتی ہے, آپ کمیٹیز میں ایک دوسرے کی تنقید بھی کرتے ہیں, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں ملک کے مفاد کے فائدے ہوں وہاں آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم نے پچھلے 4 سال کی حکومت میں نہیں دیکھی, اور شاید یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی ہیڈ ٹو گو, بیکاز وہ اپنے کولیشن پارٹنرز ہوں یا اپوزیشن ہوں, ان کے ساتھ بھی ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو پولرائزیشن میں پاکستان پھنس گیا ہے, یہ جو کولیشن حکومت ہے, اٹ از اے جوائنٹ ایفرٹ کہ ہم پاکستان کے اکنامک چیلنجز کو سالو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جماعت جو سیاست کر رہی ہے, جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے میں نیک ہوں, میں اللہ کا خاص بندہ ہوں, یہ کافر ہیں, میں جہاد کر رہا ہوں ان کے خلاف, میں جو ہوں وہ یہ میر جعفر ہیں, میں پیٹریٹ ہوں, یہ غدار ہیں. کبھی وہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں, کبھی وہ غداری کا ٹچ دیتے ہیں, اور کانورسیشن نہیں ہے آپس میں جب آپ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو لے لیں اور آپ اتنے پولز اپارٹ ہو جائیں, تو پھر وہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اپوزیشن کا گورنمنٹ کا, جب یہ گورنمنٹ میں ہم اپوزیشن میں تھے, آج ہم گورنمنٹ میں, یہ اپوزیشن میں ہیں, لیکن اس گرمی کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو ہم آگے لے کے چلیں. تو یہ سٹینڈ سٹل پہ آج بھی ہے اس جماعت کی طرف سے, یہ پچھلے 4 سال بھی سٹینڈ سٹل پہ تھا, لیکن ہم وی آر موونگ فارورڈ, وی ہیو ٹیکن ویری ٹف ڈیسیجنز, بڑے مشکل فیصلے کیے, لیکن اگر نہ کرتے اور یہی جو فسکل ڈسپلن کے بغیر جو حکومتیں چل رہی تھیں, جہاں جو ہے آپ کے خسارے 8-9% آف GDP پہ ہیں, تو وہ اٹ واز اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر وچ از بینگ کنٹرولڈ on our political cost. بٹ ہم تیار ہیں کہ ملک کے لیے یہ مشکل فیصلے کیے جائیں, اور اس مشکل وقت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا, لیکن ہمیں جی اوکے آپ اس کو کس طرح کریں گی جی عالیہ؟ آپ فار ایگزامپل پی ٹی آئی وچ از ناؤ ان دی اپوزیشن, آپ اس کو کیسے گیج کریں گی کہ بھائی واٹ آر یور ایکچوئل آبزرویشنز ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ, ایز فار ایز گورننس از کنسرنڈ, اینڈ ایز فار یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں اس کے متعلق کس طرح, واٹ آر یور آبزرویشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میر صاحب, بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کو. میں صرف اپنے بھائی کی کچھ باتوں کا جواب دوں گی. انہوں نے کہا جی سسٹینیبل گروتھ. آئی جسٹ نیڈ ٹو آسک وٹ از اے سسٹینیبل گروتھ, اور اگر سسٹینیبل گروتھ ہی لانی تھی تو ٹارگیٹ 6 سے 4% کا کیوں کیا, جبکہ ایک حکومت کنزیکٹیولی 6% کی گروتھ دے رہی تھی, ترقی کی شرح جس سے بولتے ہیں, وہ ہمارے دور میں کووڈ کے بعد سے 6% کی کنسسٹنٹ آ رہی تھی. اور میں اپنے بھائی کے لیے سسٹینیبل گروتھ کی ذرا ڈیفینیشن کہہ دوں. سسٹینیبل گروتھ کبھی بھی روڈز بنانے سے, موٹر ویز بنانے سے نہیں آتی. اس طرح تو کل کو ہم جیلیں سٹارٹ کر دیتے اور ہم گروتھ کو کہیں سے کہیں لے جاتے. سسٹینیبل گروتھ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جب آپ کا سروس سیکٹر, انڈسٹریز کا سیکٹر, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تینوں پرفارم کر رہا ہو, اور ان کے اپنے اکنامک سروے کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر یہ تینوں چیزیں پرفارم کرنی تھیں. جبکہ یہ جس کو گروتھ کہتے تھے یا ان کا جو ڈائنامکس تھا, دیٹ واز کنٹینیوسلی بیسڈ آن, جسے آپ یہ کہتے ہیں کاسمیٹک گروتھ, یا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی گروتھ. یعنی آپ شاپنگ کرتے جائیں قرضے لے کر, اور بعد میں وہ ایکیومولیٹ ہو جائیں اور عوام کو کچھ بھی نہ ملے. پھر انہوں نے بہت سی چیزوں کی بات کی. میں صرف ان کے لیے جی ڈی پی کا گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نا, $314 بلین کا تھا 2022 کے اندر, ہم $383 بلین کا چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹ نے اس دفعہ از گوئنگ ٹو کراس, میں گڈز اور سروسز دونوں کی ایکسپورٹ کی بات کری ہوں, $40 بلین کی. اور ہم نے ان کے لیے ایک ڈیٹا بنایا ہے, اور سارا جس پر میں صرف ڈیفیسٹ پہ تو بعد میں آؤں گی, میں ان کے بتانے کے لیے کہ جو اگر صرف گڈس کی گروتھ دیکھے یا گڈس کی ایکسپورٹ دیکھے تو جو 2018 تھا $23 بلین کی تھی, جبکہ 2021 میں $25 بلین, اور اب جب ہم کراس کریں تو $32 بلین کی ایکسپورٹ کو کراس کریں. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ, کل ابھی خبر آئی ہے ایپٹما کی طرف سے 400 ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں. یہاں پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو $13 بلین کی تھی, پاکستان تحریک انصاف $20 بلین کے اوپر چھوڑ کے گئی ہے. یہ خود فیصل آباد کے رہنے والے یہ فیصل آباد کی سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب آ جائیں, انہوں نے بات کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, یا انہوں نے باقی فزیکل ڈیفیسٹ پر تو میں بعد میں آتی ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہم جنوری سے لے کر اپریل تک جو ہم
$3.42 बिलियन से $3.7 बिलियन के अंदर छोड़ के गए थे इनके आने के फौरन बाद। और इन्होंने अभी 800 चीजों के ऊपर जो 800 आइटम्स थे उनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया था। दैट इज नाउ $4.84 बिलियन, $1.5 बिलियन का फर्क है। दीज आर द पॉलिसीज, दीज आर द माइंडसेट। फिर आज है पहली दफा बजट सरप्लस में आया, बजट डेफिसिट सरप्लस में आया। फिस्कल डेफिसिट जो इनके दौर में कहीं ज्यादा था, हम जब छोड़ के गए $2.5 बिलियन का था, जो ये आई डोंट नो कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के $5.6 बिलियन का कहते हैं। फिर इन्होंने कह दिया मुल्क के मफाद के फैसले। मुल्क के मफाद के फैसले क्या होते हैं? और इनके कोalition पार्टनर रोज आकर असलम बोतानी की स्टेटमेंट सुनने, खालिद मक्सी की स्टेटमेंट सुनने, अभी ANP वालों की स्टेटमेंट सुनने। क्या हो रहा है? ये कोalition पार्टनर्स इनके साथ 14 जमातों का चूचू का मुरब्बा जो मुल्क को टोटल जिसने दोबारा से अंधेरों की तरफ धकेल दिया, यानी 0 लोड शेडिंग से 14 घंटे की लोड शेडिंग पर ले गए। जो आपका स्टॉक मार्केट था दैट इज द वर्स्ट इन द एशिया, आपकी करेंसी इज द वर्स्ट इन द एशिया। यूरिया महंगा, DAP महंगी, डीजल महंगी, बिजली महंगी। यहाँ पर आकर पहले दिन आते हैं जी फरजंदे आला 100 यूनिट के ऊपर वो रिलीफ देते हैं, अगले दिन आते हैं अब्बा हजूर, वो आकर क्या करते हैं आपने देखा है, वो आकर कहते हैं 8 रुपए पर यूनिट में बिजली की कीमत बढ़ा दूंगा। यानी अवाम अब वो वाली अवाम नहीं है। इन्होंने 12 रुपए का यूनिट करना था इलेक्ट्रिसिटी का, लगाए हुए इनके थे। ये सारा वक्त हमें यही कहते रहे कि बिजली के सौदे हम करके गए थे। अभी आकर हमें ये कैसे कह सकते कि जी इंपोर्टेड कोल महंगा हो गया या LNG महंगी हो गई, क्योंकि हम भी तो यही कहते थे कि आप इस मुल्क के साथ जुल्म करके गए। जो आप पावर प्लांट्स लगाकर गए हैं वो महंगे फ्यूल के लगाकर गए, और जो PTI और इमरान खान साहब कर रहे थे वो डैम्स बना रहे थे। हालांकि हमें पता था कि हमारी हुकूमत में खत्म नहीं होंगे, आइंदा आने वाली नस्लें उनका फायदा उठाएंगी। रीजन बहुत कि हमें कोई कमीशन किकबैक्स नहीं लेने थे। यहाँ पर आ जाए जो मुल्क के मफाद में Can we just go for a break? ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब आपने आलिया की भी एक व्यू पॉइंट सुना, आपने राना साहब का भी सुना। क्वेश्चन इज कि ये होती है डिस्कशन वेयर सैनिटी प्रिवेल्स। मैं टेलीविजन में देखता हूँ ऑनेस्टली स्टार्टिंग फ्रॉम राइट अबाउट 25-30 इयर्स अगो, इतनी बहसबाजी और ऊंचा एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं कि आप जो अवाम है आपको न समझ आती है कोई तीतर है न को बटेर है। दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट आई प्रेफर सिटिंग हियर एज अ होस्ट कि कम से कम आपके पास इंफॉर्मेशन जाए। राना साहब ठीक बात कर रहे हैं या आलिया कर रही हैं, इट इज फॉर यू टू जज, क्योंकि हम बात करते हैं रियलिटी पे, हम बात करते हैं दोनों आई एम श्योर अपनी एक ऑनेस्टी के ऊपर, और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू नसीम ज़हरा एट 8। आलिया हमजा मलिक बात कर रही थी। आलिया आप इसको कंटिन्यू करें, बट देन आईड लाइक राना एहसन को टू कम अलोंग एंड यू नो काउंटर योर सजेशंस या आंसर्स या ऑब्जर्वेशंस। सर सिंपल सी बात है, महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी है। हम तब जब ये कहते थे कि ये आलमी महंगाई है तो हमें क्या कहा जाता था? हमें यही कहा जाता था कि डॉलर होना चाहिए 100 रुपए के ऊपर, उसके अलावा पेट्रोल होना चाहिए 70 के ऊपर। इन्होंने 70 रुपए का पेट्रोल देना था जो आज 250 से भी ऊपर का दे रहे हैं। इन्होंने 100 का डॉलर करना था जो आज 210, 212 का भी नहीं मिल रहा। इन्होंने 12 रुपए का यूनिट करना था जो 17 रुपए में 24 रुपए पर यूनिट की प्राइस में इंक्रीज आ रहा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं सियासत तब नहीं करनी थी या अब जो आपको ये लग रहा है, और अगर हम इतने बुरे थे तो हमें इन्होंने निकाला क्यों था? ये हुकूमत बाय चॉइस आई है। ये हुकूमत ये नहीं कहकर मुबर्रा हो सकती कि जी हम पर किसी ने ये जिम्मेदारी डाली थी, इन पर किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं डाली थी। ये सिर्फ NRO 2 लेने आए थे जो ये लेकर जा रहे हैं। अदरवाइज इनके हाथ में अवाम को ना देने, रिलीफ देने के लिए कोई प्लान था। ये जो महंगाई कहते थे, आज अगर ये उसका नाम बदलकर मुश्किल फैसले रखें तो अवाम को ना हमें ये गुमराह नहीं कर सकते। ओके आलिया, I'll just put you on a pause here. राना साहब, जब आप
of course آپ آئے just you come through democratic means whatever اس کی discussions بھی ہیں, لیکن the question is what is on the paper, what is on the record. آپ آئے, the question is کہ کیا آپ نے اپنا ہوم ورک پہلے نہیں کیا تھا, کہ کیا صرف یہ عمران سینٹرک موومنٹ تھی ہے؟ دیکھیں پی جے میر صاحب, ہم لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے 70 روپے کا پیٹرول کر دینا تھا, اور نہ ہم نے یہ کہا, یہ ان کا نیریٹو ہے. ہم لوگ اس ملک کو فائنینشیل مس مینجمنٹ سے بچانے کے لیے آئے تھے, اور ہم کہتے رہے اپنے اپوزیشن کے دور میں کہ یہ مس مینج کر رہے ہیں اکانومی کو, اور ہمیں ضرورت ہے کہ اگر یہ ان کو روکا جائے اس سے پہلے کہ یہ اس دہانے پہ ملک کو لے آئیں کہ وہاں سے بہتری کرنا مشکل ہو. تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مس مینجمنٹ اور مس گورننس سے بچیں. اب انہوں نے جتنی باتیں کی اس کے اندر بہت سارے غلط فگرز کوٹ کیے. میں آپ کو صرف جسٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ, یہ کہتے ہیں ہمارے سرپلس تھے, پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس سال 1600 ارب کا, یعنی کہ سود کی پیمنٹس کو نکال دیں تو حکومت کے جو انکم اور ایکسپنسز میں 1600 ارب کا خسارہ تھا, اور اوور آل ڈیفیسٹ 5000 ارب کا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس ہم 24.8 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. ابھی انہوں نے 32-33 ارب کی ایکسپورٹ اس سال میں ہوئی, وہ 28% بڑھی, اور جو امپورٹس ہیں وہ 50% بڑھی. اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ہے. اٹ از بیانڈ $45 بلین, جو کہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ فگرز تو کم از کم ہمیں کریکٹ بتانے چاہیے. اور جو سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے سروس سیکٹر میں کیا گروتھ کی, یا آپ نے جو ہے وہ انڈسٹری یا ایگریکلچر میں کیا گروتھ ہوئی. سسٹینیبل گروتھ کا مطلب ہوتا ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایئرز آپ سسٹین کریں. ڈیمز کی بات کی تو میں آن ریکارڈ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ اور جو کام ہم نے ڈیمز میں کیا 2013 سے 18 میں, ان کے 4 سالوں میں وہ 50% کے بھی قریب نہیں ہوگا. ان کی ایلوکیشنز یا ان کی انویسٹمنٹ یا آن گراؤنڈ جو ورک ہوا ہے وہ ہمارے 5 سالہ دور کے قریب بھی نہیں لگتا. ہم نے بالکل بہترین کام کیا. اب ایشو کیا ہے دنیا میں اس وقت پی جے صاحب؟ ایک چیلنج ہے کیونکہ سپر کموڈٹی سائیکل چل چکا ہے. تو امریکہ جیسے ممالک, یو کے جیسے, یورپ میں جتنے ملک ہیں وہ گروتھ کو فورگو کر رہے ہیں اور انفلیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اپنی مانیٹری ٹائٹننگ کر رہے ہیں. مانیٹری پالیسی یعنی کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑھایا اور اس کے اب ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں ایک ریسیشن آ رہا ہے. تو دنیا کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم اپنی انفلیشن کنٹرول کریں, اور ہماری بھی یہی پرائرٹی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ سلو گروتھ کی. جی مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو سپر ٹیکس لگ گیا ہے on the 13 industries, do you think that is enough? یہ جو ہمارے لونز ہیں over 130 billion, do you think it is enough کہ اتنے سپر ٹیکسز لگا کے we'll be able to repay? Rather, would you agree or not کہ ہم اپنی جو ٹاپ انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرش کریں گے, یا آپ اس کو کہیں کہ اس کو ڈیمپر کر رہے ہیں؟ Would you agree on that or not? دیکھیں جو سپر ٹیکس ہے اٹ از اے ٹیکس آن پروفٹ. تو وہ جو پروفٹ کما رہے ہیں اس کو ٹیکس کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ 13-14 جو سیکٹرز ہیں جنہوں نے اچھے پروفٹس کمائے پچھلے سالوں کے اندر, ان کے اوپر ہم ون ٹائم ٹیکس جو ہے وہ لگائیں, اور ان کو بجائے کہ ہم یہ بوجھ غریبوں پہ ڈالیں, بجائے کہ ہم لوگ ٹیکس کا برڈن جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے, سیل ٹیکس کے ذریعے وہ ان ایکولی بوجھ ڈالیں. تو میرے خیال سے یہی ضرورت ہے. ہماری جو سبسڈیز کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریشنز اور جو انڈسٹری ہے وہ میسو سبسڈیز لے جاتے ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی. اور جتنی دیکھیں ابھی یہ ایک مشکل وقت ہے, ہمیں فسکل ٹائٹننگ کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے کی. ہماری کوشش ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کو جس طرح میں نے کہا 4.5-5% کے نیچے رکھیں, تاکہ اس میں ہم اپنے اخراجات بھی کم کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جہاں سرکاری ملازمین کی پیٹرول کی لمٹس تھیں وہ بھی کم کی, چاہے وہ فیڈرل ہو, پروونسز ہوں, اور اوور آل ہم ایک آسٹیریٹی ایئر کے اوپر ہیں کہ جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں. لیکن سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ ڈالرز کا تھا جو انہوں نے ارینج نہیں کیا. اور very good answer. Now the question here arises, are we capable of austerity? Are we capable of austerity? آج آپ دیکھیں ہم whether it is PTI or whether it is the government's sort of quarters,
ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہیں 4 ڈبے پیچھے چل رہے ہیں 4 ڈبے آگے چل رہے ہیں and there are guards going along. I mean, is that austerity? آپ مجھے خود بتائیں. And it is across the board, not the government, across the board. So what kind of austerity are we looking at? اور جو دوسرا ابھی آپ نے جواب دیا, مجھے یہ بتائیے جتنا آپ سپر ٹیکس سے لیں گے وہ تو آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں پیسہ چلا جائے گا سارا. دیکھیں ہمیں اب جو میں سسٹینیبل گروتھ کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہم انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے, فسکل ٹارگٹس کو بھی اچیو کریں گے. اور دیکھیں ڈیٹ تو اب ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 80% آپ کا ڈیٹ پہنچ چکا ہے. تو ابھی یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں تاکہ آپ کا جو سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ قابو میں آئے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی ریلائنس جو ہے وہ ڈالر بوروئنگ پہ نہ ہو. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس میں آپ ایکسپورٹ پروموشن کرتے ہیں, امپورٹ ریڈکشن کرتے ہیں یا امپورٹ سبسٹیوشن کرتے ہیں, یا آپ ایف ڈی آئی کی طرف جائیں گے کہ آپ کے اندر آپ کے ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, اس میں ٹورزم ہے, آئی ٹی ہے جس کو آپ بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ سارا کچھ ہم یہ اس 1-1.25 سال کے ٹینیور میں بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر ہم لوگ ایک جو ہے وہ اس کو سیمنٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو, فنڈامنٹل چینجز جو ہیں وہ اکانومی کے اندر لائی جائیں. لیکن کرنٹلی جو چیلنج ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. کرنٹلی اس کو ہم نے ریزالو کیا ہے اور آگے جی سر میں ان کی بہت سی چیزیں انہوں نے جو اٹھائی ہیں نا میں ان پر پہلے بات کر لوں. انہوں نے میرے فگرز کو چیلنج کیا ہے. 3.5 سال میرا اور ان کا یہی اختلاف رہا. میں ان سے کہتی رہی کاؤنٹر آرگیومنٹ آن دا فگرز کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ سے کریں. آخر میں جو فگرز میں 3.5 سال کھڑی ہو کے نیشنل اسمبلی میں یا پروگرامز میں دیتی رہی نا وہی ان کے اکنامک سروے میں ریفلیکٹ ہوتے رہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فورن ایکسچینج ریزرو سے, میں ایک چیز کا یہاں پر فگر وائز بتاؤں گی. انہوں نے فورن ایکسچینج ریزرو کی کہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ میں پرابلم آ رہا تھا. 8 اپریل کو 17 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا $22 بلین کی. 17 جون کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کا ابھی تک یہ لینے کے باوجود چائنیز کمرشل بینک سے ہیوی لونز یہ ہمارے تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں. پہلی تو بات یہ, اور دوسرا یہ جو آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں نا, اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود آئی ایم ایف ان کو سگنی کے ناچ نچا رہا ہے اور اس کا ریزن صرف ایک کلوز ہے اینڈ دیٹ از دا کلوز کہ آپ اپنا جو کرپشن پہ اپنے آپ کو این آر او دیا تھا نا اور جو امینڈمنٹس ہوئی تھی دیٹ از ناٹ اے اسٹرانگ پوائنٹ پاکستان کے لیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں یہ ڈر ہے کہ جو پیسہ ہم آپ کو دیں گے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گا اور اسی کے اوپر یہ ریزسٹ کریں. یعنی عوام پر انہوں نے جتنی سبسڈیز ہٹانی تھی, عوام پر جتنا بوجھ ڈالنا تھا, انہوں نے خوشی سے سارا کچھ فلیش کیا. لیکن جب بات آئی ہے اپنے کرپشن کیسز کی تو یہ ان کے آگے سینہ سپر ہو گئے. پھر انہوں نے بات کی تھی, میں ان کے لیے صرف اتنا بتا دوں, میں منتھ آن منتھ دیکھ رہی تھی اور میں ایکسپورٹ کی, شاید ایکسپورٹ میرے بھائی کو یاد نہیں ہے, $20 بلین سے آخری سال میں $23.5 بلین کی تھی اور آج اس وقت صرف گڈس کی ایکسپورٹ $32 بلین کراس کر گئی ہے اور سروسز کے ساتھ ہم کہاں پر جا رہے ہیں, دیٹ از ہائیسٹ ان دا ہسٹری. یہ پلیز کریکشن کر لیں. پھر انہوں نے کہا یہ ابھی منتھ آن منتھ پہ ان سے پوچھ رہے, یہ جو آ کر انہوں نے ایک جیسے کہا نا 800 آئٹمس کے اوپر انہوں نے امپورٹ بین لگایا تھا, 131% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں انکریز ہوا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نے آپ کو بتایا $1.5 بلین سے ہمارے 4 مہینے کے ایوریج نکالیں اور ان کا دیکھیں. اس کے بعد 21% ڈکلائن ہوا ہے ان کے, یہ جو ابھی 3rd منتھ ہے ایکسپورٹ کے اندر 25% ڈکلائن ہوا ہے ان کی ریمیٹنسز کے اندر. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں, ان سے پوچھیں یہ فگرز کریکٹ ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے. پلس ان سے یہ بھی سر ایک سیکنڈ سر نہیں, مجھے ایک چیز اور جس پر آسٹیرٹی پر بات کرنی ہے ان سے, اس کے بعد آپ سوال. یہ بیٹھے ہوئے ٹیکسٹائل کے اندر ان کے پاس ایپٹما کا, ان کے پاس ہاؤزری کا, ان کے پاس کراچی والوں کا, جب آپ کسی کو گیس ہی نہیں دیں گے, جب آپ کسی کو الیکٹریسٹی نہیں دیں گے تو وہاں پر وہ لوگوں کو لے آف کریں گے نا. اور یہ جو سسٹینیبل کی بات کریں ان سے پوچھیں, 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے,
آخری سال میں ان کی گروتھ آئی ہے 5.8%. باقی 4 سالوں میں کیا گروتھ تھی وہ سوال ان سے کر لیں. دوسرا آسٹیرٹی. کیا آسٹیرٹی ہے؟ 32 گاڑیاں لے کر آپ چلے جائیں یہاں پر فاتح خوانی کرنے. اس کے علاوہ آپ 54 لوگوں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا لیں. کون سی آسٹیرٹی یہ کریں؟ 5 انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز کھولے ہوئے ہیں یہاں پر. ساری میٹنگز وہ پنجاب کی بھی آ کر بیکاری وزیر اعظم یہاں پر آ کر شیئر کرتے ہیں. آسٹیرٹی کس کو بولتے ہیں یہ لوگ؟ آسٹیرٹی صرف اس کو بولتے ہیں کہ عوام کو کہہ دیں جی کپڑے بیچوں گا، آٹا سستا کروں گا. عوام کو تو یہ پتہ چلا کہ یہ عوام کے کپڑے انہوں نے بیچ دینے تھے. آدھی چینی چمچ کر دیں، پونی چینی چمچ کر دیں. اور خود وہ صاحب V8 انہوں نے ابھی بک کرائی ہے اور ہر روز وہ پیٹرول پرائیویٹ وہ پبلک کا جو ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر جو ہیں ان کے اوپر وہ پھر رہے ہیں. یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی کہ آپ نے ڈالر بچانے، آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے. حکومتیں بچانے کے لیے کوئی ویژن ہوتا ہے. اب جن کا ویژن ہو کہ انہوں نے صرف نالے پر نالے صاف کرنے ہیں، انہوں نے جا کر پانی میں کھڑا ہونے، ان سے یہ نہیں ہوگا. اسی لیے دے آر پلاننگ کہ یہ ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور I'm just being told for a break کی طرف چلتے ہیں. بڑے سوالات ہیں کہ آج کی حکومت کے پرانے 35-40 سال کے پرانے سوالات ہیں اور آج ہم ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں but nothing comes out of it. آج میں نے اپنے شوز میں بھی کہا ہے، آج میں پبلکلی آج نسیم زہرا کے شو میں بھی کہتا ہوں، نہ پی ٹی آئی کو پتا ہے نہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ آپ کے جو دشمن بیٹھے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ را کے ایجنٹس، آپ کے ٹاپ بزنس مین، یہ آصف حفیظ ہے، ابراہیم کوکو ہے، وہ ابراج والا ہے، یہ ساروں کو پکڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان ویدر اٹ از پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یا کوئی بھی ہو پی پی پی، کہ یہ سارے جی ٹیرر کو فائنانس کر رہے ہیں، ان کے یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اوور آل ہمیں ایز اے نیشن یہ لوگ ہمیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نسیم زہرا ایٹ 8. میرے پاس 2 بڑے، میں سمجھتا ہوں بڑے ریسپیکٹڈ پولیٹیشینس ہیں فرام پی ٹی آئی، عالیہ حمزہ ملک، اینڈ آف کورس فرام پی ایم ایل این رانا احسن. ان کے والد فائنانس منسٹر بھی ہوتے تھے. اینڈ آئی تھنک میں تو سنگل آؤٹ کرتا ہوں جس پارٹی کا ہو اور جس آدمی کا کیریکٹر سب سے میں کہتا ہوں نا انبلیمشڈ ہو، اینڈ رانا صاحب، رانا افضل واز ون آف دوز. بٹ رانا احسن صاحب، کمنگ بیک ٹو جو عالیہ نے اپنی جو بڑے پوائنٹس ریز کیے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آئی مین ہاؤ کین وی لیٹس سے ریکٹیفائی اور ایون ماڈیفائی اٹ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اندر کافی سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو قابو کرنا ہے اور اس کے لیے آپس میں حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک منیملسٹک ایگریمنٹ ہونا چاہیے آن سرٹن تھنگس، چاہے وہ ٹیکس کی کسی حد تک پالیسی ہو یا آپ کی جس طرح یہ پیٹرولیم پرائسز ہیں یا ان کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں کی جائے گی، یا کسی بھی جو ہے یہ ان چیزوں کے اوپر ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ دھکا نہیں دیں گے، اس کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس تھا تو وہاں ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم نے انکنڈیشنلی ان کا ساتھ دیا ساری لیجسلیشن کے اوپر اور وہ لیجسلیشن پاس ہوئی اور وہاں ہمیں کامیابی پھر فائنلی ہمارے اس ٹینیور میں ملی جہاں ہم نے لابنگ بھی کی اور کامیاب طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا. تو یہی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے آگے اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن جو یہ پولرائزیشن ہے جس سیاست کی طرف عمران خان صاحب اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں وہ ایک مذہبی ٹچ دیتے ہیں اور مذہب کو کہتے ہیں کہ جی میں نیک ہوں یہ کافر ہیں، یا اس طرح کی جو سیاست کرتے ہیں جو تقسیم پھیلاتی ہے، یا غداری ہے یا کوئی یہاں انٹرنیشنل سازش ہوئی جبکہ یہ رد ہو چکی ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی، اور پھر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ، اور جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب تک وہ کھڑی ہے وہ ٹھیک ہے، جب وہ علیحدہ ہو جائیں تو وہ بھی عالمی سازش کا حصہ ہیں اور وہ بھی غدار ہیں اور وہ بھی وہ بدی اور نیکی کی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں اب 74 سال گزر چکے ہیں،
پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی ہونی چاہیے. یہاں ہم لوگ جو ہیں ایک ایسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اداروں کو, ان کو جو ہے وہ اپنا جو آئین ان کو کہتا ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی نیوٹرل, ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ نیوٹرلٹی چھوڑیں اور اس کا مذاق بناتے ہیں, اس کی تنقید کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے. تو یہ سب کچھ اب ہمیں چھوڑ کے ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ان کا کام ہے, ان کو اپوزیشن ملی ہے, یہ اپوزیشن میں بیٹھیں, نیشنل اسمبلی میں آئیں, وہاں پوائنٹس ریز کریں, ہمیں آئینہ دکھائیں, کمیٹیوں کے اندر ڈیبیٹ کریں. جب یہ پچھلی دفعہ بھی تھے اپوزیشن میں تو تب بھی انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, اور وہ کس طریقے سے دیا, کون اس کو بیک کر رہا تھا, وہ سارا منظر عام پہ اب آ چکا ہے, پاکستانی قوم جانتی ہے. اور اب بھی جو ہے وہ ان کو آئینی طریقے سے نکالا ہے, تو بجائے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, اپنا کردار پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں دیں, وہ ایک علیحدہ ایجنڈے پہ بیٹھے ہوئے. جی we've run out of time, Ehsan, we've run out of time. Alia, please respond, time تھوڑا ہے. ہاں جی, میں صرف ان کی اس بات کا جواب دے دوں. انہوں نے ابھی کہا فیٹف کے اوپر, مجھے آج تک یاد ہے فیٹف کی 30 کے اوپر انہوں نے 34 زکاتی NRO2 مانگا تھا, اور سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ انہوں نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا تھا. اور اس لیے یہ کسی ایسی چیز کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں جو ان کا کریڈٹ نہیں ہے. سیکنڈلی, جو آپ نے بات کی ہے اس میں ہم لیجسلیشن کرے تھے ٹیرر فائنینسنگ کے لیے, اس کا 2 ہی ایجنڈا تھا جس کے اوپر لا میکنگ ہو رہی تھی, دیٹ واز ٹیرر فائنینسنگ پلس منی لانڈرنگ. اینڈ ناؤ وی آر کلیئرنگ اٹ, کیونکہ اب یہ جو انہوں نے نیب امینڈمنٹ بل پیش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ منی لانڈرنگ کا اینٹی منی لانڈرنگ کے بل کو بھی ریورس کر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ لوگ یہ صرف سیاست کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. ان کو نہ کوئی عوام سے دلچسپی پہلے تھی نہ اب ہے. کشمیر کا اجلاس بلایا گیا, آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن آرڈر لیا. سر ایک سیکنڈ, جی سر ایک سپلیمنٹری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ از دیر اینی چانس, اینی ہوپ کہ آپ بیٹھ کے جس طرح یہ رانا ایسا نے بتایا ہے کہ ان کو آئینہ دکھائیں کہ بھائی تم یہ ٹھیک کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. از دیر اینی وے اپارٹ فرام دا جلساز اینڈ ایوری تھنگ, از دیر اینی ادر وے؟ سر دیکھیں, ہم ان کو روز آئینہ دکھا رہے ہیں, ہم کیا عوام ان کو روز آئینہ دکھا رہی ہے. عوام میں یہ لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے, عوام کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ان کو کیا آئینہ دکھانا ہے؟ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ورسٹ کائنڈ آف سول مارشل لا ہے ان دا ہول کنٹری. پارلیمنٹ کو انہوں نے مقبوضہ پارلیمنٹ بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ آئین اور قانون کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہا. جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کل ہوا ہے, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اگلی باری کسی بھی اور جرنلسٹ یا کسی بھی اور پولیٹیکل ورکر کی ہو سکتی ہے. یہ حکومت نہ صرف نااہل ہے بلکہ ورسٹ کائنڈ آف فاشزم ہے یہاں پر. ان کو صرف اتنا لگتا ہے کہ ان کے اگینسٹ جو آواز کھڑی ہو اس آواز کو آپ بند کر دو, اس سے FIR درج کرا دو, اس سے دہشت گرد قرار دے دو. تو سر یہ نہیں چل سکتا. یہ 90 کی دہائی یا 90 کی سیاست نہیں ہے. اب عوام ہم جیسے پولیٹیکل ورکر جتنی مرضی FIR کرائیں, جتنا مرضی دہشت گرد ڈکلیئر کریں, ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں. اوکے عالیہ, thank you very much for your participation, and Rana Ehsan Saab, thank you very much, both of you, thank you very much. A good discussion, sane discussion. اینڈ میں صرف یہی کہوں گا, بلکہ سارے ٹیلی ویژن چینلز کو کہوں گا, جو لوگ گالیاں بدتمیزی کرتے ہیں آپ پلیز ان کو چینلز پہ مت لے کے آئیں, کیونکہ ہم نے عوام کا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں, ایک اوپینین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو پسند آتا ہے ایک کا, کسی کو دوسرے کا نہیں پسند آتا ہے, کم از کم ایک ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن یہ گالی گلوچ پہ جو ایک دوسرے پہ آ جاتے ہیں, پرسنالٹیز پہ آ جاتے ہیں, میں کہوں گا کہ اگر تو آپ نہیں ختم کرو گے, دیٹ مینس دیر از اے ویسٹڈ انٹرسٹ آف پیپل. ہم نے اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو ختم کرنا ہے, ہم نے عوام کو صحیح بات بتانی ہے, ایمانداری کی بات بتانی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی کال لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. Until the next time, I'm sure Naseem Zahra will be with you, and آپ ہمارا بھی پروگرام اس وقت دیکھتے رہیے. خدا حافظ.